बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अज़ीज़ व अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है कि मोमिन दो हालतों में रहेगा। अगर उसे खुशी राहतें मिलती हैं तो वो शुक्र अदा करेगा, शुक्रगुजार बंदा बनेगा, उस पर अतराएगा नहीं, फ़ख्र नहीं करेगा, तकब्बुर नहीं करेगा, बल्कि डरेगा अल्लाह से कि किसी वक्त भी मुझसे ये खुशियाँ, ये मालदारी, ये दौलत या जो भी ओहदा है ये चला जा सकता है। और हमने देखे हैं कि बंगलों वाले रहने वाले बंगलों में दूसरे दिन वो रोडों पे होती हैं। और जब उसको तकलीफ पहुंचती है, परेशानी आती है, बीमारी आती है, तो अल्लाह पर सब्र करना चाहिए, उन चीज़ों पर सब्र करना चाहिए और अल्लाह से दुआएं मांगनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, दोनों हालतों में इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। और इसके बरक्स अगर कोई करेगा तो मोमिन नहीं सकता, बल्कि खसारे में होगा। अगर उसको अल्लाह ने दौलत दी, खुशियाँ दी, और उस दौलत और खुशियों से वो बुरे अमाल कर रहा है, ज़ना कर रहा है, इसमें इस्तेमाल करता है, शराबों पे इस्तेमाल करते है, जुल्म जबर पर इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए बहुत खसारे की बात है, अल्लाह नाराज़ होती हैं। और दूसरी तरफ कोई गरीब है, बीमार है, तकलीफ़ में, परेशानियों में है, और वो चीखता है और ऐसे ऐसे कलमात कहता है जो कुफ्र के कलमे होते हैं, और फिर ऐसे आमाल करते हैं कि वो कुफ्र की तरफ ले जाता है। तो इन दोनों चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, मोमिन की निशानियों में से हैं। आज जो है जुमे का दिन था और तकरीबन 1:30 बजे तक मस्जिद से हम फारिग हो गए, सब लोग घरों को गए। जब असर के नमाज पे गए तो वो मेहराब में जो पंखा लगा था, वो पंखा कोई उठा के ले गया था। ज़ाहिर है मुसलमानों का मुल्क है, वो भी मुसलमान हुआ होगा, कलमा गो होगा, सब कुछ होगा, मगर वो इतना गया गुजरा हो गया कि अल्लाह के घर से चोरी करता है, अल्लाह के घर से। और अल्लाह के घरों में लोग लेके आते हैं। अल्लाह ने कई लोगों को इतने तौफीक दी है कि मस्जिदें बना रहे हैं, और फिर मस्जिदों की जो पंखे हैं, पानी है, कूलर है, जो जो चीज़ें हैं वो लेके आते हैं। और दूसरी तरफ इतना बदबख्त इंसान जो मस्जिद की चीज़ को उठा के ले जाएगा तो वो क्या होगा, कबाड़ी पे बेचेगा, उनको क्या मिलेगा? दुनिया भी ख़राब, आखिरत भी ख़राब। तो सब परेशान थे, और ये परेशान नहीं थी कि मस्जिद से वो चीज़ चली गई। अल्लाह मस्जिद को और देगा, नया देगा, बेहतरीन देगा। परेशान उसकी किस्मत पे था, उस मुसलमान के अमल पे था। मुसलमानों का मुल्क है, मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, कलमा पढ़ा है, पैदा होते वक्त उसके कानों में अजान और इकामत हुई होगी, मगर कितनी अफसोस की बात है कि अल्लाह से चोरी करता है, और ये उसको सोच फिक्र नहीं कि अल्लाह मुझे देख रहा है। जब हम बात कर रहे थे तो एक वाक़या याद आया। हमारे एक पेश इमाम साहिब थे, वो कह रहा था कि उसका वालिद जो था पेशावर शहर में किसी महल्ले में एक मस्जिद में पेश इमाम थे, और ये जो था नौजवान था, तो सुबह के अजान के लिए कहते मैं जाता था मस्जिद में, और मस्जिद में मैं सुबह अजान कह के पे वापस दरवाजे को ताला लगा के वापस आता हूँ। फिर चूँकि नमाज में 45 मिनट 1 घंटा होता है, तो फिर नमाज के वक़्त में चला जाता, वालिद साहब भी चली जाती, नमाज पढ़ के फिर आते थे। कहते एक दिन में जब मस्जिद में गया तो मस्जिद का बाहर वाला दरवाज़ा खुला था, मैं हैरान हो गया, ताला टूटा था।
تو مجھے ڈر لگا کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا. اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قرآن شریف کو اوپر نیچے رکھ کر کے ڈیر بنا کے اس کے اوپر لوگ چڑھے ہیں اور مسجدوں کے پنکھے اتار چکے ہیں اور لے گئے ہیں. اس سے زیادہ کیا ظلم ہوگا؟ کبھی اس سے آپ لوگوں نے ایسے ظلم سنا ہوگا کہ ایک مسلمان قرآن پہ پیر رکھ کر کے اور کیا کرتا ہے؟ وہ جناب چوری کرتا ہے، وہ بھی مسجد سے. کتنے بدقسمت لوگ ہیں، کتنے بدقسمت لوگ ہیں. یہ دنیا امتحان گاہ ہے، بہت تھوڑا عمر ہے اور یہ گزرنے والا ہے، ٹھہرنے والا نہیں. اگر اس کو کسی بہتر کام میں استعمال کیا تو یہاں بھی عزت، کامیابی اور اللہ سب کچھ دینے والے ہیں. اور کسی برائیوں میں اس کو استعمال کیا تو یہاں بھی بدنامی، بے عزتی اور آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے. جو عقل مند لوگ ہیں، دانشور ہیں، وہ اس کا ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ دنیا جو ہے برف کے مانند ہے. برف کو استعمال کرو یا استعمال نہ کرو، فائدے میں لاؤ یا نہ لاؤ، وہ پگھلی جائے گی. یہ برف کے مانند یہ زندگی ہے. اگر برف کو پانی میں، شربت میں ڈالی جائے تو یا پانی میں ڈالا جائے تو پانی کو ٹھنڈا کرتے ہیں، ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں گرمیوں میں. اگر باہر رکھا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوا. بس بھائی اللہ سے ہم مانگیں، استغفار کریں. ہم دوسروں کو ملامت کرتے ہیں، یہ رشوت لیتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ معمولی زندگی ہے، تکلیف میں بھی گزر جاتی ہے، بیماری میں بھی گزر جاتی ہے، خوشی میں بھی گزر جاتی ہے. مگر جو گزر گئی بس وہ لکھا گیا، ابھی وہ مٹانا بہت مشکل ہے. اور اس کا حل اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ بھائی استغفار کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتے رہیں. ابھی 2-3 دن کے بعد رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے. اور جتنے نشئی لوگ ہیں، جتنے بد کردار لوگ ہیں، یہ نیکیوں کا سیزن ہے. اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو بخشوائے، اللہ سے مانگے. یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں نوافل جو ہے وہ فرضوں میں بدل دیا جاتے ہیں، اور ایک فرض جو کم سے کم 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. کوئی بھی چیز ہو تو یہ نیکیوں کا سیزن ہے. دنیا میں پلوں کا سیزن آتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جلدی جلدی کچے کچے توڑتے ہیں، بازاروں میں لے کے آتے ہیں، سبزیوں کو لے کے آتے ہیں. اسی طرح یہ نیکیوں کا سیزن ہے اور اس سیزن سے فائدہ اٹھانا چاہیے. خوش قسمت ہے وہ لوگ، اللہ نے جس کو یہ سیزن دے دیا، نیکیوں کا مہینہ دے دیا. ورنہ پچھلے سال ہمارے پاس کتنے لوگ تھے، ابھی ان میں نہیں ہے. ان کو یہ موقع ابھی کبھی بھی نہیں ملے گا. اپنے گناہوں کو جو ہے اس سے سامنے دیکھ دیکھ کر اللہ سے پناہ مانگے، استغفار کرتے رہیں، معافی مانگے. اور جس کسی کا ہم پر قرض ہے، حق ہے، اس کو دنیا میں ادا کرے. آخرت کی ادائیگی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. وہاں کچھ بھی انسان کے ساتھ نہیں ہوگا. فخر اور تکبر یہ اللہ کا شان ہے. انسان کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں. ہمارے ایک بدن میں تھوڑا سا بخار آ جائے، دانت میں درد آ جائے، آنکھ میں درد، بدن کی کسی جگہ پہ آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے. اس کو اس کے پاس علاج کرتے، جو کچھ کرتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، بھی آرام ہو جاتا ہے.
تو ہم اپنے بدن پہ ہمارا کنٹرول نہیں، تو لوگوں کے اوپر ہمارا کیا کنٹرول ہوگا؟ ہم کسی کو کیا سیدھا کریں گے؟ اور ظلم ہی کرتے رہیں گے اور کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ فرعون کدھر گیا؟ حامان اس کا وزیر تھا، کدھر گیا؟ قارون اپنے دولت کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ کدھر گیا؟ نمرود اپنے فوجوں کے ساتھ ایک ہی نوجوان ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، سارا فوج اور خود تباہ و برباد ہو گیا۔ اور کس سے؟ مچھر سے۔ مچھر کتنی چھوٹی مخلوق ہے۔ ابرہہ اپنے آپ کو کتنا بڑا بادشاہ کہتا تھا، ہاتھیوں کے ساتھ آیا، اور بابیل جو چھوٹے چھوٹے پرندے تھے ان کے ساتھ کیا عمل کیا۔ چنگیز خان جو دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا، اور انہوں نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے، جہاں سے گزرتا لوگ ڈر کے مارے وہ چھپ جاتے، ان کی مویشیاں وہ ذبح کر کے کھاتے، کیا کچھ ظلم نہیں کرتے۔ اس کا قبر نام و نشان نہیں، قبر ہی نہیں ہے، دنیا میں بے نام و نشان ہو گیا، اور آخرت کو سزا رہتی ہے۔ ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا، ابو لہب کے ساتھ کیا ہوا؟ بھائی یہ واقعات عبرت کے لیے ہے، یہ کہانی اور قصے نہیں، یہ حقیقت ہے۔ تو ہم کون سے بڑے ہیں؟ ہمارے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں۔ تو جو ظلم کرتا ہے ظلم سے باز آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ ظالم و مظلوم دونوں کی مدد کریں۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ مظلوم، اور پوچھا کہ مظلوم کا مدد تو ہم جانتے ہیں کہ ان کو ظالم سے چھڑائیں، ظالم کا کیا مدد کریں گے؟ ان کو کہا کہ ظالم کو سمجھاؤ تمہاری آخرت خراب ہونے والی ہے، یہاں کے یہ رتبے جو ہے، یہاں کی پہلوانی، یہاں کی مالداری عارضی ہے، وہاں تمہیں کوئی شاباش کہنے والا نہ ہوگا۔ بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بس بھائی یہ زندگی جانے والی ہے اور موت آنے والی ہے، موت کا اٹل فیصلہ ہے۔ دو چیزیں جو ہے اس پہ ساری دنیا متفق ہے، ساری، خواہ وہ مسلم ہے، غیر مسلم ہے، ایتھیسٹ ہے، یعنی کسی اللہ کو، کسی خدا کو ماننے والا نہیں، جس کو دہریہ کہتے ہیں، پھر بھی دو چیزیں پہ وہ متفق ہے۔ ایک ہے کہ موت ہر ایک کے پاس آنا ہے، موت سے بچنا نہیں، اور دوسری بات کہ اچانک ناگہانی آئے گا۔ میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے بات کرتا ہوں، کوئی پتہ نہیں کہ دوسرے لمحے کیا ہوتا ہے۔ تو بس بھائی یہ چیزیں اپنے دل میں ڈالو اور سنو اس کو، پھر جب دل میں ڈالو گے پھر یقین میں ڈالو کہ یہ یقینی چیزیں ہیں، پھر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں برائیوں سے بچائے۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ آیا ہے، صحیح طریقے سے جو اللہ اور نبی جس طرح چاہتے ہیں اس طرح ہم گزارنے والے بن جائے، اللہ ہمیں بنا دے، برائی اور بدعمالی سے ہمیں بچائے، ہمارے ہاتھ، زبان، پیروں سے نیکی کام لیا جائے، اور ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور اللہ ہم سے ایسے راضی ہو جائے کہ کبھی بھی ناراض نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔